दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फ़लम यरफ़ुस वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र आज़िमीन हज, हज़रात व ख़वातीन, दीनी मिल्ली भाइयों, हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह तबारक ताला हमें और आप सबको इस बात की तौफ़ीक दे रहा है कि अल्लाह के इस घर में इकट्ठा हो करके इस्लाम के एक अहम रुकन हज बैतुल्लाह की अदायगी कैसे करें, हज के अहकाम और मसाइल और उनकी मारिफत हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक ताला हम सब को अपने घर में इकट्ठा फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे वो भाई या वो बहन जो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होने वाले हैं या जो रवाना हो चुके हैं, अल्लाह तबारक ताला उन सब के हज को हज मकबूल फरमाए। हम सब को ये मालूम है कि हज ये इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, 5 अरकान हैं, उनमें से एक रुकन हज बैतुल्लाह है। और ये हज बैतुल्लाह हर उस बालिग आकिल मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्द है जो बदनी ताकत रखता हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और साथ ही साथ माली ताकत रखता हो, यानी सफ़र हज में जो ख़र्च आने वाले हैं उसका उसके पास मुकम्मल बंदोबस्त हो। तो ऐसे इंसान पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्द है। अगर ख़ातून है तो उसके लिए एक तीसरी शर्त है कि महरम का होना। ये हज जो आप करने के लिए जा रहे हैं, दुनिया के अंदर ये है कि जब इंसान कहीं कुछ इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने से पहले देखता है कि इसका हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, इसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमारी और आपकी जहन और मिजाज को सामने रखते हुए जो चीज़ें दीनी नाहिए से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज ठहराई हैं, उनका भी फ़ायदा और समरा अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है, ताकि हमारे और आपके अंदर जज्बा पैदा हो, उमंग के साथ, जज्बे के साथ और लगाव और लगन के साथ हम उस फरीज़े को अदा करें। ये हज जिसे आप करने के लिए जा रहे हैं, जिसका अज़्म किए हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीहैन की वो हदीस जिसके रावी मारूफ सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान ने अल्लाह के लिए हज किया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ाजुई के लिए, रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए नहीं, शोहरत तलबी के लिए नहीं किया, अल्लाह के लिए किया। और हज करते हुए शहवानी उमूर, फिस्को फजूर, लड़ाई झगड़ा, जंग व जदाल, छोटे बड़े तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाता रहा, बचता रहा,
تو جب حج کر کے وہ لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجی کی مثال دی کہ جب وہ اللہ کے لیے، اللہ کی خشنودی کے لیے، اور اس کا حج نبوی ہوتا ہے، نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے اس کی ماں نے بھی جنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہ وہ حج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ حج اور عمرہ پے در پہ کرتے رہو، حج اور عمرہ کرتے رہو، اللہ نے توفیق دی ہے کرتے رہو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنے سے دو فائدے ہیں۔ ایک دنیوی فائدہ ہے جسے ہم اور آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو دنیا میں ہمیں کیا ملے گا، اور دوسرا اخروی فائدہ ہے۔ دنیوی فائدہ کیا ہے؟ فإنہما ینفیان الفقر، اس لیے کہ حج اور عمرہ انسان سے فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، فقر و فاقہ کو ہٹاتا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے مال میں برکت ہوتا ہے، برکت کا سبب ہے حج اور عمرہ کرنا۔ اور ہمارے ساتھ تو حجاج کرام کا ایک قافلہ ہر سال رہتا ہے، اور یہ ہے کہ بسا اوقات بعد ایسے حجاج حج کے بعد ملتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا فلاں سال میں آپ کے ساتھ حج کرنے گیا تھا، اور کئی سالوں سے میں بزنس سے جڑا ہوا ہوں، لیکن جس سال میں حج کرنے کے لیے گیا تھا اور حج کر کے واپس لوٹا تجارت اور بزنس میں جتنا فائدہ مجھے اس سال ہوا تھا اتنا ہماری لائف میں کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ حج اور عمرے کی برکت ہے۔ تو دنیوی فائدہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، یعنی اس کے مال میں، اس کے تجارت میں، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اخروی فائدہ یہ ہے کہ یہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، انسان کے گناہ مٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ حج اور عمرے کا بینیفٹ اور فائدہ ہے۔ اور یہ تو حج کی فضیلت ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے، یہ حاجی، یہ حج کرنے والا انسان، یہ حج پہ روانہ ہونے والی خاتون، یہ ایسے چنیدہ لوگ ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سنہرا موقع عطا فرما رہا ہے کہ آپ سفر حج پہ روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور فرمائے۔ یہ حاجی جب میقات پہ پہنچتا ہے اور میقات پہ پہنچ کر کے جب یہ تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی وہ صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من ان یمینہ او ان شمالہ من حجر او شجر او مجر حتی تنقطع الارض ہا ہونا وہا ہونا، کہ جب ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ تلبیہ پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ تلبیہ پکارتے ہیں تو ان کے تلبیہ پکارنے کے ساتھ ان کے داہنے طرف جو مخلوقات ہوتے ہیں، ان کے بائیں طرف جو مخلوقات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ درخت، یہ پتھر، یہ شجر، یہ حجر جس بستی سے، جس گاؤں سے، جس سٹی سے
ان کی سواری، ان کی فور ویلر اور ان کی فلائٹ گزرتی ہے، کائنات کی یہ ساری مخلوقات سب کے سب ایسے انسان کے تلبیہ پڑھنے کے ساتھ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ اعزاز اللہ کی طرف سے اللہ کے ان مہمانوں کا ہوتا ہے کہ کائنات کی یہ ساری مخلوقات، یہ انسان ہی نہیں، حیوانات، نباتات، یہ جمادات سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف اور صرف حاصل ہے تو حج کرنے والے کو اور عمرہ کرنے والے کو۔ بہرحال یہ تمہیدی کلمات حج کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اب حج کی فضیلت کے بعد میں اب ہم عملی طور پر آتے ہیں طریقے حج کہ ہم حج کیسے کریں، اور حج کا طریقہ بیان کرنے کے بعد اخیر میں انشاءاللہ وقت ہمارے پاس بہت ہے، حاجیوں سے حج کی حالت میں ہونے والی غلطیاں کیا ہیں ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے آپ لوگوں کو جو کتاب ابھی تقسیم کی جائے گی خواتین کے لیے بھی، خاتون خواتین کے لیے بھی ٹیبل پر دارالخیر کی تھیلی میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ وہاں سے لے لیں گی۔ کیلنڈر بھی رکھا ہوا وہ لے لیں گی، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہاں تھیلی میں کچھ کتابیں اور فولڈر موجود ہیں، وہ بعد میں تقسیم کر دیا جائے گا جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بیان کرتے چلیں کہ حج تین طرح کا، یعنی حج کے تین اقسام ہیں۔ حج کی پہلی قسم یہ ہے کہ حج افراد۔ حج افراد یہ ہے کہ انسان حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، میقات سے صرف اور صرف حج کی نیت کرتا ہے، اور جب مکہ پہنچتا ہے تو طواف قدوم کر لیتا ہے، اور اگر طواف قدوم کے ساتھ سعی بھی کر لیا تو اس کو طواف افاضہ کے ساتھ سعی نہیں کرنا ہے، اور اس کو اس وقت سے لے کر کے، اور یہ ہے کہ یوم النحر کو بڑے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد، اپنے سر چھلانے کے بعد ہی وہ اپنے احرام کھول سکتا ہے، اس سے پہلے اپنے احرام نہیں کھول سکتا ہے، کیونکہ حج افراد میں قربانی نہیں ہے۔ حج کی دوسری قسم ہے حج قران، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا۔ حج قران یہ ہے کہ انسان حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے، میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے، اور وہ حالت احرام ہی میں رہتا ہے، اس کا احرام کھلتا نہیں ہے، اس کا احرام 10 تاریخ کو جمرے کبریٰ کو کنکری مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، حلق کرنے کے بعد ہی اس کا احرام کھلے گا۔ وہ اس وقت تک وہ حالت احرام ہی رہے گا، اور احرام کی پابندیاں اس کے اوپر لاگو رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا۔ مدینہ سے آپ مکہ آئے، قربانی کا جانور لے کر کے آئے، اور آپ نے کہا جو بات مجھے ابھی معلوم ہے، اگر پہلے معلوم ہوتی تو میں قربانی کا جانور ساتھ میں نہ لاتا۔ اور وہ صحابہ کرام جو قربانی کا جانور ساتھ میں لے کے نہیں گئے تھے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ اپنا احرام کھول دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، تمنا کی تھی کہ اگر ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا۔ اس لیے اہل علم نے حج تمتع کو افضل قرار دیا ہے، حج تمتع کو افضل قرار دیا ہے، اور آج لوگوں کی اکثریت حج تمتع ہی کرتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حج تمتع کا جو طریقہ ہے وہ بیان کروں گا، اس لیے کہ ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ حج تمتع ہی کریں گے۔ حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع میں ایک حج کرنے والا انسان یا ایک حج کرنے والی خاتون، یہ میقات جب فلائٹ پہنچتی ہے تو وہاں سے جب پائلٹ اناؤنس کرتا ہے کہ آپ کی فلائٹ میقات سے ابھی 5 منٹ میں گزرنے والی ہے، تو انسان گھڑی پہ نظر رہتا ہے، اور وہ وقت پورا ہونے پر پھر وہ صرف عمرہ کی نیت کرتا ہے، اللہم لبیک عمرہ یا لبیک عمرتن
متمتعا بها الی الحج، میقات سے حج تمتع کرنے والا صرف عمرہ کی نیت کرتا ہے، مکہ پہنچ کر کے طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اور سعی کے بعد اپنے سر کا حلق کروا لیتا ہے، اور عورتیں ہیں تو اپنی چوٹی جو ہوتی ہے لاسٹ میں انگلی کے ایک پور کے برابر وہ کاٹ لیتی ہیں، وہ قصر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب انسان اپنے نارمل ڈریس میں ہو جاتا ہے، اور جب تک ابھی حج میں ٹائم باقی ہے اس وقت تک وہ حالت احرام میں نہیں ہوتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے اس وقت سے، اس لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے تو جس جگہ اپنے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے وہیں سے وہ حج کا احرام باندھتا ہے اور حج کی نیت کرتا ہے۔ تو ہم حج تمتع کا طریقہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، اگر حج کمیٹی سے جانے والے حضرات ہیں اور ان کی فلائٹ حج کے ایام سے بہت پہلے جاتی ہے تو ان کو سیدھے مدینہ لے جایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے شیڈول میں ہے کہ آپ پہلے مدینہ جائیں گے تو آپ کو یہاں سے احرام نہیں پہننا ہے، آپ کو یہاں سے احرام نہیں پہننا ہے۔ جب مدینہ سے آپ کو مکہ لے جایا جائے گا تو مدینہ میں اپنے ہوٹل میں آپ احرام پہن لیں گے، اور جب ذوالحلیفہ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ جو ہے میقات ہے وہاں سے آپ عمرہ کی نیت کر لیں گے۔ اگر آپ کی فلائٹ، آپ کا شیڈول مکہ نہیں پہنچنا ہے بلکہ آپ کی فلائٹ مدینہ جا رہی ہے، اور اگر آپ حج سے قریب میں جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی فلائٹ جدہ لینڈ ہوگی اور سیدھے آپ کو مکہ لے جایا جائے گا، اور مکہ سے حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ کو مدینہ لے جایا جائے گا۔ تو اگر آپ مکہ پہنچ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ احرام آپ کو اپنے گھر ہی پہ باندھنا ہے۔ احرام پہننے سے پہلے چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب کو چاہیے کہ اپنے غیر ضروری بال کو صاف کر لیں، ناخن کاٹ لیں۔ مرد حضرات غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پہ خوشبو وغیرہ، عطر وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا تو احرام پہننے سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر میں خوشبو مل دیا کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غسل کرنے کے بعد احرام پہننے سے پہلے مرد حضرات، عورتیں نہیں، صرف مرد حضرات یہ اپنے بدن پہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں یہ احرام ہے مردوں کے لیے، یہ 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، جس کو یہ چادر جو ہے اس کو تہبند کی شکل میں، یہ چادر جو ہے اسے آپ تہبند کی شکل میں پہن لیں گے۔ اب جس بھی طریقے سے آپ پہننا چاہیں، جس میں آپ کو آسانی، اس طریقے سے آپ فولڈ کر لیں گے۔ اور یہ دوسری چادر ہے جس کو آپ اپنے جسم کے اوپری حصے پہ ڈال لیں گے۔ جس طریقے سے عام چادر آپ اوڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اپنے جسم کے اوپری حصے پہ ڈال لیا۔ اب چونکہ میں حالت احرام میں نہیں ہوں اس لیے ٹوپی لگائے ہوئے ہوں، ٹوپی میں نے اتار دی۔ یہ احرام کے پہننے کا طریقہ ہے۔ اس کے اوپر چونکہ یہ چادر ہے اور عام طور سے لوگ تہبند پہنتے نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ یہ نیچے جاتا رہے، کھچکتا رہے، تو اس کے لیے اس طرح کا بیلٹ ہوتا ہے، وہ خرید کر کے بیلٹ بھی آپ باندھ لیں تاکہ یہ بار بار نیچے نہ کھسکے۔ تو یہ ہے احرام کے پہننے کا طریقہ۔ خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، جو ڈریس وہ گھروں میں پہنتی ہیں وہی ڈریس وہ نارمل پہنیں گی، وہی ان کا احرام ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے عورتیں شاپنگ کے لیے یا یہ کسی فنکشن میں جاتی ہیں
تو زیادہ چٹک پٹک کپڑا رہتا ہے، اس میں کام و زری بری یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کا لباس وہ نہ پہنے جو جاذب نظر ہو، لوگوں کی نظروں کو اپنے اوپر مرکوز کرنے والا ہو، اس طرح کا لباس نہ ہو، باقی نارمل ڈریس وہ پہنے اور وہی پہن کر کے وہ حج کے لیے روانہ ہوں۔ ابھی آپ نے احرام اپنے گھر پہ پہن لی ہے یا آپ ایئرپورٹ پہ جا کر کے پہنیں، کہیں بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ فلائٹ میں اتنے لوگوں کا احرام کا پہننا یہ باعث مشقت ہے، اور فلائٹ میں اس کو الاؤ بھی نہیں کرتے کہ اتنے سارے لوگ یہ سب وہاں احرام پہنے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے احرام پہن لی یہاں پر، آپ یہاں پر پہنیں یا فلائٹ یا آپ ایئرپورٹ پہ پریئر ہال میں پہنیں۔ ابھی آپ کے اوپر احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں آپ کے اوپر لاگو نہیں ہیں۔ وہ پابندیاں کب ہوں گی؟ جب میقات پہ آپ پہنچیں گے، یعنی آپ کی فلائٹ جدہ لینڈ ہونے سے تقریباً 20 سے 25 منٹ پہلے اناؤنس ہوتا ہے کہ اب آپ یلملم جو یہاں سے جانے والوں کا، ہندوستان سے جانے والے لوگوں کا جو میقات ہے، اناؤنس جو ہوتا ہے ہمارے خیال سے مشکل سے 20 یا 25 منٹ میں فلائٹ یہ جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو جاتی ہے۔ تو جب اناؤنس ہوگا کہ اب آپ کی فلائٹ میقات سے گزر رہی ہے، تو اب آپ تمام لوگوں کو حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں آپ کو عمرے کی نیت کرنی ہے، اللہم لبیک عمرہ یا لبیک عمرۃ متمتعا بہا الی الحج، اگر اپنے طرف سے آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں یہ ہے کہ مرد حضرات کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور خواتین کو دبی آواز میں آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب جب میقات پر آپ نے عمرہ کی نیت کر لی ہے، تو اب یہاں سے عمرہ کی حالت میں جو احرام پہن لیے، احرام کی پابندیاں عمرہ کی نیت کرنے کے بعد آپ کے اوپر لاگو ہو رہی ہیں۔ اور پابندیوں سے پہلے میں کچھ اہم چیزیں بیان کر دوں کہ عمرہ کے 3 ارکان ہیں اور 2 واجبات ہیں۔ رکن کے چھوٹنے پر آپ کا عمرہ باطل ہو جائے گا، آپ کو نئے سرے سے عمرہ کرنا ہوگا، اور واجب کے چھوٹنے پر آپ کو دم دینا پڑے گا اور آپ کا عمرہ درست ہو جائے گا۔ عمرہ کے ارکان میں پہلا رکن یہ ہے کہ میقات سے عمرہ کی نیت کرنا۔ دوسرا رکن ہے کہ خانہ کعبہ پہنچ کر کے وہاں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانا، طواف کعبہ کرنا۔ اور تیسرا رکن عمرے کا کیا ہے؟ السعی بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کی سعی 7 چکر لگاتے ہوئے کرنا۔ تو یہ عمرہ کے 3 ارکان ہیں، اور عمرہ کے 2 واجبات ہیں۔ پہلا واجب یہ ہے کہ میقات سے آپ حالت احرام میں مکہ کے لیے روانہ ہوں، میقات گزر رہے ہیں آپ حالت احرام میں ہوں۔ اور دوسرا واجب یہ ہے کہ جب آپ صفا مروہ کی سعی کر لیں تو مرد حضرات اگر ابھی حج کے ادائیگی میں ابھی کچھ ایام باقی ہیں تو سر کے بال کو چھلا لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، کہ سر کے بال چھلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ دعا فرمائی۔ جب چوتھی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اور سر کے بال جو کٹواتے ہیں ان کے لیے، تو آپ نے کہا کہ ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ تو اس لیے اگر حج کے ایام ابھی کچھ باقی ہیں تو ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہنچ کر کے سر کے بال کو چھلا لیں۔ اور ابھی آپ سب سے لاسٹ والی فلائٹ سے جا رہے ہیں اور 2-3 دن باقی ہے، تو ایسی صورت میں آپ قصر کروا لیجئے، سر کے بال کٹوا لیجئے، اور یوم النحر کو جب بڑے شیطان کو آپ کنکری ماریں گے تو اس دن اپنے سر کے بال کو آپ حلق کروا لیجئے گا، چھلا لیجئے گا۔ یہ ہو گیا۔
اب یہ ہے کہ ممنوعات احرام، میقات سے آپ نے عمرہ کی نیت کی ہے، یا 8 تاریخ کو جب اپنے ہوٹل سے حج کی نیت کریں گے اور احرام پہن لیں گے، تو اس وقت جب تک کہ احرام کھل نہیں جاتا ہے، جب تک آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے، چند پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کی آپ کو رعایت کرنی ہے۔ پہلی پابندی یہ مرد اور خاتون سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ میقات سے عمرہ کی نیت کرنے کے بعد اب کسی قسم کا پرفیوم اور خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں کے لیے کہ میقات سے عمرہ کی آپ نے نیت کر لی ہے، تو اب جسم کے کسی حصے کا بال یا ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ تیسری پابندی جو صرف مرد حضرات کے لیے ہے کہ میقات سے جب عمرہ کی آپ نے نیت کر لی ہے، تو جب تک آپ حالت احرام میں ہیں، آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے، جب تک آپ کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا مرد حضرات نہیں پہن سکتے، انڈر ویئر ہے، بنیان ہے، یہ سب چیزیں نہیں پہن سکتے ہیں۔ میقات سے عمرہ کی نیت کرنے کے بعد جب تک حالت احرام میں ہیں، جب تک مرد حضرات اپنے سر کو ٹوپی سے یا چادر سے کسی چیز سے ڈھک نہیں سکتے ہیں۔ خواتین میقات سے عمرہ کی نیت کرنے کے بعد میں خواتین اپنے ہاتھ میں یہ دستانہ نہیں پہن سکتی ہیں، اور نہ ہی نوز پیس پہن سکتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اجنبی مرد سامنے آ جائیں تو یہ ہے کہ ان سے اپنا پردہ کریں گی اور اپنے چہرے کے اوپر پردہ وغیرہ، دوپٹہ وغیرہ ڈالے رکھیں گی تاکہ اجنبی مردوں سے پردہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں جب تک ہیں، جب تک میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلقات نہیں قائم کر سکتے ہیں، لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں، انٹر کورس نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ احرام کی حالت میں یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ احرام کی حالت میں جب تک ہیں، جب تک آپ خشکی کے جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں رہتے ہوئے نہ تو انسان اپنا نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی کے لیے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ احرام کی حالت میں پابندیاں ہیں، جن پابندیوں کی انسان کو رعایت کرنی ہے۔ اگر یہ پابندیاں، ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کسی انسان نے بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کے کر ڈالا، تو اس کے لیے کچھ پنشمنٹ ہے، اس کے اوپر فدیہ ہے۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک دم دے۔ دم یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک بکری ذبح کرے اور اس کا گوشت وہاں کے مسکینوں میں تقسیم کیا جائے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 3 دن کا انسان روزہ رکھے، تو یہ فدیہ ہے۔ یہ چیزیں کر لے گا تو اس طریقے سے یہ کمی جو ہوئی ہے، یہ جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ ہے کہ میقات سے آپ نے عمرہ کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اور یہ ہے کہ تسبیح و تحلیل میں جو بھی اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائے ہوئے ہیں، جب آپ کی بس آپ کے ہوٹل میں پہنچ جائے گی، جب اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، آپ کا جو گروپ لیڈر ہے، جو بھی ذمہ داران ہیں، جو ٹائم دیں، آپ ان کے ساتھ عمرہ کے لیے جائیے۔ جب آپ حرم جائیں گے تو آپ اپنے ہوٹل سے باوضو ہو کر کے جائیں اور تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں۔ جب حرم میں آپ داخل ہوں گے تو وہی دعا جو عام مسجدوں میں داخل ہوئے پڑھتے ہیں، وہی دعا وہاں بھی پڑھیں گے، اور داہنا قدم آپ مسجد حرم میں داخل ہوتے ہوئے رکھیں گے۔ جب حرم کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے تو عام مسجدوں میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے آپ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں نا، لیکن حرم میں آپ جا رہے ہیں، حالت احرام میں جا رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے، آپ کو سیدھے طواف شروع کرنا ہے۔ ہاں کسی فرض نماز کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہے اور آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ جماعت سے نماز پڑھ لیجئے، لیکن اگر کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو وہاں پر آپ کو تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی ہے، بلکہ سیدھے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف ہی تحیۃ المسجد کے قائم
مقام ہے۔ اب آپ مطاف میں جائیں گے، یعنی جہاں سے آپ طواف شروع کرتے ہیں، اور طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات یہ اپنے داہنے کندھے کو کھول لیں گے۔ یہ چادر جو داہنے کندھے کے اوپر ہے، اس چادر کے کونے کو داہنے کندھے کے نیچے رکھ لیں گے، اور نیچے سے اٹھا کر کے اس کو آپ بائیں کندھے پر ڈال لیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضطباء۔ کیا کہتے ہیں؟ اضطباء، داہنے کندھے کو کھول لینا۔ طواف جو شروع کریں گے، آپ یہ دیکھیے، یہ خانہ کعبہ کا ایک ماڈل یہاں رکھا گیا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیے حجر اسود، اس کونے پہ یہ حجر اسود ہے۔ آپ کا طواف جو شروع ہوگا یہ حجر اسود آپ کے بائیں سائیڈ میں ہوگا۔ داہنے سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو دیوال پہ گرین لائٹ لگی ہوئی، گرین ٹیوب لائٹ۔ بھیڑ کی وجہ سے اگر حجر اسود نہیں نظر آتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک رسی پکڑے ہوئے ایک سیکورٹی والا کھڑا رہتا ہے تاکہ یہاں چومنے والوں کے لیے بھیڑ کنٹرول کرے۔ تو یہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیکورٹی والا رسی پکڑ کے کھڑا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہی حجر اسود ہے، یہی کونا جہاں پر حجر اسود ہے، یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ طواف یہاں سے شروع ہوگا تو طواف شروع کرتے ہوئے چونکہ بھیڑ میں آپ جا رہے ہیں، حجر اسود کا چومنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کیا چیز ہے یہاں کی اشارہ کرنا، آپ داہنا کندھا کھول لیے، اور داہنا کندھا یہ طواف کے 7 چکر میں کھلا رہے گا۔ طواف یہاں حجر اسود سے شروع گے، یہاں پہنچے آپ نے کہا اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بسم اللہ بھی بڑھاتے تھے، کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو جب آپ طواف شروع کریں گے تو آپ داہنے ہاتھ سے ایک بار ایسے اشارہ کرتے ہوئے کیا کہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں ہاتھ کو چومنا نہیں، کچھ کرنا نہ، 3 بار بسم اللہ اللہ اکبر کرنا، ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب آپ طواف شروع کیجئے۔ شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے آپ کو۔ رمل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اور کندھے کو ہلاتے ہوئے، یہ شکل ہے، یہ رمل کی، کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیے اور کندھے کو ہلاتے ہوئے آپ طواف شروع کیجئے۔ اور طواف آپ کا حجر اسود سے شروع ہوگا، اور جب حجر اسود پہ پہنچ جائیں گے تو یہ 1 چکر پورا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ 1 چکر آپ کا پورا ہو جائے گا۔ حجر اسود سے جب آپ طواف شروع کریں گے تو یہ ایریا جو ادھر آئے گا یہ باب ملتزم ہے، اور باب ملتزم کے ادھر سامنے آپ دیکھیں گے یہ مقام ابراہیم ہے، یعنی شیشے کا وہ پلر جس پتھر پہ چڑھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ وہاں نصب کیا گیا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور مقام ابراہیم جب یہاں سے کراس کریں گے، یہ جو حصہ آپ کا ہے یہ سفید کا، یہ حتیم کا ایریا ہے جو خانہ کعبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال یہاں سے چلتے ہوئے جب آپ حجر اسود سے پہلے یہ کونا جو پڑ رہا ہے حجر اسود سے پہلے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں، یعنی حجر اسود سے پہلے یہ کونا رکن یمانی ہے، تو رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں یہاں آپ کو ایک خاص دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں۔ جب تک آپ نہ پہنچ جائیں یہاں، جب تک یہ دعا پڑھتے رہیں۔ باقی چکر میں کوئی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح دعائیں ہیں ان کو کریں، تسبیح و تحلیل کریں، ذکر و اذکار کریں، یہ عام چیزیں ہیں، لیکن کوئی خاص دعا ہر چکر کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جائیں گے یا گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ طواف کرتے ہوئے ہر چکر کی الگ الگ خود ساختہ اور من گڑت دعائیں ہیں جو خلاف سنت ہیں۔ اس طریقے سے 7واں چکر آپ کا حجر اسود پر پورا ہو جائے گا۔ حجر اسود سے حجر اسود پر آئے 1 چکر ہو گیا، دوسرا چکر حجر اسود سے پھر حجر اسود پہ پہنچے 1 چکر ہو گیا،
اس طریقے سے 7واں چکر آپ کا حجر اسود پہ ختم ہو جائے گا، اور ہر چکر میں حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو آپ ہاتھ سے اشارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ چلتے جائیے۔ حجر اسود پہ پہنچے، آپ نے اللہ اکبر اشارہ کیا، چلتے جائیے۔ 7 چکر جب حجر اسود پہ پورا ہو گیا تو اب آپ داہنا کندھا جو آپ کا کھلا ہوا تھا، یہ داہنا کندھا آپ ڈھک لیجئے، داہنا کندھا آپ ڈھک لیجئے، اس لیے کہ آپ کو ابھی طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ کندھا کھلا ہوا ہو تو اس انسان کی نماز درست نہیں ہوگی، اس انسان کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو داہنا کندھا آپ طواف ختم ہوتے ہوئے آپ داہنا کندھا ڈھک لیجئے، اور پھر جا کر کے آپ 2 رکعت تحیۃ الطواف پڑھیے۔ بعض لوگ رش ہے کہ چلنا مشکل ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس یہیں پہ 2 رکعت طواف کی نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ عمل نادانی پہ مبنی ہے۔ بھیڑ ہے کہ طواف کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے لیے نماز کا جو رکن ہے اطمینان و سکون ہے، اور آپ نہ صحیح سے رکوع کر پائیں گے اس بھیڑ میں، نہ صحیح سے سجدہ کر پائیں گے۔ سجدے میں جا رہے، رکوع میں جا رہے، کوئی آپ کو دھکا نہ دے دے، کوئی آپ کے سر پہ پیر نہ رکھ دے، تو وہاں اس طریقے سے خوف کے ماحول میں اور اطمینان و سکون نہ ہو نماز پڑھنا، یہ نماز ہی نہیں ہوگی، فارمیلٹی صرف ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کا عمل نہ کریں، بلکہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو کہیں بھی جہاں خالی جگہ مل جائے وہاں پر جا کر کے آپ طواف کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں طواف کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اب نماز سے آپ فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعا وغیرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہ ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ بھی گیا تو صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو نہیں ہے۔ اب اس طریقے سے آپ کا خانہ کعبہ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب جائیے، زمزم کے ڈبے لگے ہوئے ہیں، یہ ہے کہ استقام شیر ہو کر کے آپ زمزم پی لیجئے۔ زمزم کے پینے کے بعد اب آپ کو صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا ہے۔ رائٹ سائیڈ میں آپ نکلیں گے تو گرین اس پر المسعی لکھا ہوا ہے سعی کی جگہ، اور ایرو لگا ہوا ہے۔ آپ کو کچھ اشتباہ ہو تو دوسروں لوگوں سے پوچھ بھی لیں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ صفا مروہ ادھر ہے۔ صفا پہ جاتے ہوئے جب آپ صفا پہاڑی پہ جائیں گے، تھوڑا چڑھیں گے، چڑھتے ہوئے جائیں گے تو وہاں پر یہ ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ پڑھیں۔ اور جب صفا پہاڑی پہ آپ چڑھ جائیں، اس کے پاس میں پہنچ جائیں تو قبلہ رخ ہو کر کے آپ یہ دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ پوری دعا آپ 3 بار صفا پہ چڑھ کر کے اور قبلہ رخ ہو کر کے یہ دعا صفا پہاڑی کے پاس 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد بھی جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفا سے آپ مروہ کے لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر صفا یہ ہے، صفا سے آپ مروہ جائیں گے۔ صفا سے مروہ جاتے ہوئے بیچ میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، جبکہ لوگ وہاں بھی خاص دعائیں ہر چکر میں پڑھتے ہیں جو ان کی خود ساختہ اور من گڑت دعائیں ہیں۔ کوئی خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، کچھ قرآن کریم کی آیتیں یاد ہیں، کچھ دعائیں ہیں اپنے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، جس کو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ صفا سے مروہ جائیں گے تو گرین لائٹ کا پینل یہ چھت پہ لگا ہوا ہے، اس گرین لائٹ کے پینل کے نیچے مرد حضرات کو تیز چلنا ہے اور خواتین کو آہستہ چلنا ہے، کیونکہ
اما ہاجرہ وہاں وہ دوڑی تھیں، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا ایک رکن صفا مروہ کی صحیح اللہ تعالیٰ نے قرار دے دی۔ اور چونکہ اما ہاجرہ دوڑی تھیں، اس لیے قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے ان کا دوڑنا کافی ہے، اور مردوں کو وہاں اس پینل کے نیچے تیز چلنا ہے۔ اب جب صفا سے مروہ پہنچ گئے تو صفا سے مروہ پہنچنے پر وہاں ایک چکر ہو گیا۔ اب مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر کے وہی دعا جو آپ نے صفا پہ 3 بار پڑھی ہے، وہی دعا مروہ پہ بھی پڑھیں گے۔ مروہ سے پھر صفا آپ آئیں گے، بیچ میں گرین لائٹ کا جو پینل ہے اس کے نیچے مرد حضرات کو تیز چلنا ہے۔ جب صفا پہ پہنچ جائیں گے تو یہ دوسرا چکر ہو گیا، اور پھر صفا پہ بھی وہی دعا 3 بار پڑھنی، وہ 3 بار وہی دعا صفا پہ مروہ پہ پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے 7واں چکر انسان کا کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پر۔ ہمارے بہت سارے بھائی غلطیاں یہ کر بیٹھتے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا تو حجر اسود سے طواف شروع کیا تھا، اور حجر اسود پر پہنچے تھے تو ایک چکر ہوا تھا۔ تو ایسے ہی جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو ذہن میں وہی چیز رہتی ہے کہ صفا سے صحیح شروع کی، مروہ پہ گئے اور مروہ سے صفا پہ آئے تو اس کو ایک چکر مانتے ہیں۔ یہ کتنا ہو جاتا ہے؟ 2 ہو جاتا ہے۔ تو 7 نہیں، وہ 14 چکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلطی نہ کریں۔ اب صفا مروہ کی صحیح جب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد میں مرد حضرات باہر نکلیں، سیلون میں جائیں اور اپنے سر کے بال کو چھلا لیں، اور اس کے بعد نہا دھو کر کے اپنا احرام کھول دیں، اپنے عام ڈریس میں ہو جائیں۔ خواتین ہیں یہ اپنے روم پہ جائیں، اور یہ ہے کہ جو چوٹی ہے، چوٹی کے لاسٹ سے انگلی کے 1 پور کے برابر جو غالباً 1 انچ ہوتا ہے وہ کاٹ لیں۔ اس طریقے سے ان کا قصر ہو گیا، احرام کی تمام پابندی ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے عمرہ کا طریقہ، چونکہ حج تمتع کریں گے، یہ چیز بتائی گئی۔ اب عمرہ کا طریقہ بتانے کے بعد اب حج کے 2 دن 4 دن 6 دن جو باقی بچے ہیں، اس میں بآسانی آپ حرم جا سکتے ہیں تو حرم میں جا کے نماز پڑھیں، اور اگر نہیں تو جہاں کہیں ہیں آپ، وہاں مسجدیں رہتی ہیں، ان مسجدوں میں آپ باجماعت نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دیگر نیک کاموں میں اپنے اوقات کو گزاریں۔ جب 8 ذی الحجہ ہوگا تو عام طور سے چاہے حج کمیٹی ہو یا بہت سے ٹور آپریٹر ہیں جو جیسی ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات ملتی ہے، تو یہ ہے کہ وہ حج کمیٹی میں تو رات ہی کو، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات ہی کو بسیں ان کی آ جاتی ہیں، اور تقریباً عشاء کے بعد 9-10 بجے وہ ہوتا ہے کہ حاجی لوگ آپ بس میں بیٹھیے، بس مینا کے لیے روانہ ہوگی۔ مسنون اور سنت یہ ہے کہ انسان 8 ذی الحجہ کو یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد وہ اپنے ہوٹل سے مینا کے لیے روانہ ہو، اور جب بس میں سوار ہو اپنے ہوٹل ہی سے نہا دھو کر کے احرام پہن لے۔ جب بس میں سواری پہ سوار ہو تو وہ حج کی نیت کر لے۔ حج کی نیت اللہم لبیک حجن یا لبیک اللہم حجن، یہ حج کی نیت کہاں کر رہے ہیں آپ؟ اپنے ہوٹل سے احرام پہن کر کے بس میں سوار ہو رہے ہیں، وہاں آپ حج کی نیت کر رہے ہیں۔ اگر حج اپنے طرف سے کر رہے ہیں، اور اگر حج کسی اور کے طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا نام لے لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ جس انسان کے طرف سے حج کر رہے ہیں ان کا نام اسماعیل ہے، تو آپ کہیں گے اللہم لبیک حجن ان اسماعیل، پروردگار عالم ہم اسماعیل کے طرف سے حج کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ یا کوئی کسی خاتون کے طرف سے حج کر رہا ہے جس کا نام مریم ہے یا عائشہ ہے، تو وہ کہے اللہم لبیک حجن ان عائشہ، پروردگار عالم ہم عائشہ کے طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو یہ حج بدل کی نیت ہے۔ اب جب آپ نے احرام پہن لی، حج کی نیت کر لی، آپ کی بس مینا کے لیے روانہ ہو رہی ہے، تو ممنوعات احرام جو عمرے میں نے بیان کیا تھا
کہ میقات سے جب آپ نے عمرہ کی نیت کر لی تو احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو گئیں، تو ایسے جب آپ نے حج کے لیے احرام باندھ لیا اور حج کی نیت کر لی تو آپ کے لیے وہی تمام پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ یہ کب تک رہیں گی؟ 10 تاریخ کو جب آپ بڑے جمرے کو کنکری مار لیں گے اور یہ ہے کہ قربانی ہو جائے گی، سر کے بال کو چھلا لیں گے، یہ پابندیاں آپ کی ختم ہو گئیں۔ صرف ایک پابندی باقی رہ جائے گی، وہ پابندی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلقات نہیں قائم کر سکتے ہیں، ہم بستر نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ طواف زیارہ نہ کر لیں۔ اب یہ ہے کہ آپ منی رات میں پہنچ گئے 8 تاریخ کی یا صبح پہنچے، تو یہ ہے کہ آپ کو 8 ذی الحجہ کی جو نمازیں ہیں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ظہر ہو یا عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، اس میں جو رباعی نمازیں ہیں یعنی جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان رباعی نمازوں کو آپ قصر کر کے پڑھیں گے۔ 4 رکعت کی نمازیں ہیں، اس کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ منی میں جو بھی نماز پڑھیں گے وہ قصر پڑھیں گے اور ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں گے۔ یہاں منی میں جمع بین الصلاتین نہیں، یہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے، ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے۔ بس جو رباعی نمازیں ہیں 4 رکعت کی، ان کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اب 9 تاریخ جب آئے گا، 9 ذی الحجہ، جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، کہ تمام حجاج کرام کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد منی سے اب میدان عرفات جانا ہے۔ اب وہاں بھی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ رہتا ہے، ہر ٹور آپریٹر کو یہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو گائیڈ لائنز ملتی ہے کہ آپ کو اتنی بسیں ہیں اور اتنی بسیں آپ کو صبح نہیں، رات کو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات میں اتنی بسیں آئیں گی اور اپنے حاجیوں کو آپ کو منی سے عرفات لے جانا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی شیڈول ہے، صبح کی ترتیب نہیں ہے، تو آپ لڑائی جھگڑا کیے بغیر آپ کو جو آپ کا ذمہ دار ہے وہاں پر، اس کی نگرانی میں، سرپرستی میں جو ٹائم دیا جائے، آپ بس میں بیٹھیں اور میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ میدان عرفات جب پہنچ جائیں گے، کبھی آپ کی بس فجر سے پہلے پہنچ جاتی ہے، کبھی فجر کے بعد پہنچتی ہے۔ فجر سے پہلے پہنچ جا رہی ہے تو فجر کا وقت ہو، آپ 2 رکعت سنت پڑھیے اور 2 رکعت فرض پڑھیے، ذکر و اذکار کے بعد تھکے مادے ہیں سو جائیے۔ ناشتے کا وقت ہوگا، وہ ناشتہ وہاں وہ لوگ سرو کریں گے۔ ناشتے کے بعد میں پھر اب آپ یہ ہے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیے، حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو بعض خیموں میں علماء موجود ہوتے ہیں، ان کی سرپرستی ہوتی ہے۔ اگر وقت کی مناسبت سے خطبہ دے دے تو اچھی بات ہے، اگر ایسا کوئی نظم نسق نہیں ہے تو نماز ظہر کا وقت ہوا اس وقت اذان دی جائے، اور اذان دینے کے بعد میں جمع بین الصلاتین اور جمع تقدیم، یعنی پہلے اقامت کہی جائے اور 2 رکعت ظہر کی نماز ادا کی جائے، پھر دوسری اقامت کہی جائے اور فوراً ساتھ ہی میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھ لی جائے، یعنی ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی جائے اور قصر کیا جائے۔ اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے، یہی طریقہ ہے۔ اب اس کے کرنے کے بعد میں انسان یہ ہے کہ کچھ کھا پی لے، لنچ کر لے، اور پھر دعاؤں میں، توبہ استغفار میں انسان لگ جائے۔ اس لیے وہ قیمتی اوقات ہیں۔ حدیث میں کہا گیا الحج عرفہ، میدان عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے۔ وہ حج کا ایک اہم رکن ہے۔ انسان نے حج کے سارے کام کیے لیکن میدان عرفات میں وقوف نہیں کر سکا تو ایسے انسان کا حج باطل ہو گیا۔ تو وہاں روئیے، گڑ گڑائیے، گریہ زاری کیجیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے طلبگار ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس جم غفیر کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جلال آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد و غبار ہیں، کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اشہدوا قد غفرت لہم، جاؤ تم سب گوار ہو، میں نے ان سب کو پروان مغفرت دے دیا۔ تو یہ ہے کس طریقے سے آپ گریہ وزاری، روتے گڑگڑاتے ہوئے اپنے اوقات کو گزاریے، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب کا وقت ہو جائے۔ اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی
آپ کو آپ کے بس میں بٹھایا جا رہا ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ کا مسئلہ رہتا ہے۔ بس میں بیٹھ کر کے بھی آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی بس یا سواری جب تک سورج ڈوب نہیں جائے گا کوئی بھی سواری میدان عرفات کے حد سے باؤنڈری سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، اور اس سے پہلے بھی اگر بیٹھنا چاہیں آپ کو رہنمائی کی جا رہی تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے گا میدان عرفات میں، سورج کے ڈوبنے کے بعد آپ کی سواری جو بھی ہو، چاہے میٹرو کی ہو چاہے بس کی ہو، جو بھی سواری آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے آپ عرفات سے آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ عرفات میں آپ کو سورج ڈوب گیا ہے لیکن مغرب کی نماز آپ کو میدان عرفات میں نہیں پڑھنی ہے۔ آپ کو یہ نماز جب آپ مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے، یعنی 10 ذی الحجہ کی رات آپ کو مزدلفہ کے میدان میں گزارنی ہے۔ جب مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر کے آپ اقامت کہیں گے اور سب سے پہلے آپ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھیں گے، اور دوسری اقامت کہہ کر کے عشاء کی 2 رکعت قصر پڑھیں گے، اور وطر جو آپ پڑھتے ہیں 1 رکعت 3 رکعت جو بھی وہ وطر پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اور وطر کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ہے، تو ان کو آپ وہاں بھی پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھ پہ اپنی چٹائی بچھا کر کے آپ کو سو جانا ہے۔ وہاں کوئی وی آئی پی، کوئی ڈیلکس، کوئی سروس ہے ہی نہیں وہاں۔ جو بھی ہوں، چاہے وہ وی آئی پی پیکیج میں جا رہے ہوں، ڈیلکس پیکیج میں جا رہے ہوں یا حج مشن سے جا رہے ہوں، سب کے لیے یہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں کنکر پتھر کی، ایسے ہی بس رکے گی اور آپ کو بس یہیں بچھا لیجئے۔ وہیں آپ کو 10 ذی الحجہ کی رات آپ کو مزدلفہ کے میدان میں گزارنا ہے۔ اس کے بعد کچھ کھا پی لیجئے، سو جائیے۔ اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو جو یوم النحر قربانی کا دن ہے، اس دن ایک حاجی کو بہت سارے اعمال کرنے ہیں، محنت طلب ہیں، مشقت طلب ہیں، اس لیے مزدلفہ کے میدان میں آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ کنکری وغیرہ چننا ہو تو آپ مزدلفہ سے لے سکتے ہیں، کہیں سے بھی کنکری چن سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ مزدلفہ میں سہولت ہوتی، حکومت کی طرف سے وافر مقدار میں کنکریاں ڈالی گئی ہیں، تو وہاں سے آپ کنکری یہ جمرات کو مارنے کے لیے آپ چن لیجئے۔ اب یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں اس کے وقت پہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کیجئے حتیٰ کہ روشنی خوب پھیل جائے۔ روشنی جب پھیل جائے تو مزدلفہ سے آپ مینا اپنے خیمے میں جائیے، اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ بیگ ہوگا، کچھ اور چیزیں ہوں گی، اس کو لے کر کے جا کے کنکری مارنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور انسان تھکا مادہ ہوتا ہے، کچھ انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ناشتہ وغیرہ کر لے، تو وہاں ٹور کی طرف سے یا حج مشن کی طرف سے حاجیوں کے لیے ناشتے کا ٹینٹ میں انتظام رہتا ہے۔ آپ ٹینٹ میں جائیے، پہنچیے خیمے میں، تازہ دم ہوئیے، ناشتہ کیجیے، پھر آپ جیسے آپ کو گائیڈ لائنز دی جا رہی ہے اس کی روشنی میں آپ جمر کبریٰ، یعنی وہ جمرہ جو مکہ سے قریب ہے، کیونکہ 10 تاریخ کو قربانی کے دن صرف اس بڑے جمرہ کو، ایک جمرہ کو 7 کنکریاں مارنی، اس کو کنکری مارنے کے لیے جائیے۔ جب کنکری مارنے کے لیے آپ جائیں گے تو یہ ہے کہ 7 کنکریاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، 2-4 کنکریاں زائد بھی لے سکتے ہیں، کہیں کچھ مس ہو جائے۔ جب کنکری آپ ماریں گے تو مکہ آپ کے بائیں سائیڈ میں ہوگا۔ جب کنکری آپ ماریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے ایک پلر ہے اور بیچ میں یہ حوض ہے، اور بیچ میں یہ پلر لمبا سا ہے، تو کنکری آپ کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف پلر ہی پہ پڑے، اس حوض کے اندر وہ کنکری چلی جانی چاہیے، وہ کنکری چلی جانی چاہیے۔ ہر کنکری کو مارتے ہوئے آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 کنکریاں 7 بار ڈالیں گے، چاہے پلر پہ لگ جائے یا اس کے حوض کے اندر چلی جائے، 7 کنکری 7 بار اللہ اکبر کہتے ہوئے کریں گے۔ اس طریقے سے بڑے شیطان کو آپ نے کنکری مار لی۔ کنکری مارنے کے بعد حکومت میں آپ کی قربانی کے پیسے جمع ہو گئے ہیں، وہ حکومت اپنے وقت پہ کر ڈالے گی۔ آپ خیمے میں لوٹیے، اپنے بال کو حلق کروا لیجئے، اور عورتیں چوٹی کے اخیر سے 1 انچ کے برابر کاٹ لیں، یہ قصر ہو گیا۔ اب اس کے بعد
آپ اپنے احرام کھول دیجئے، نہا دھو کر کے اپنے عام ڈریس میں ہو جائیے، احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ صرف ایک پابندی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، انسان انٹر کورس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کب کرے گا؟ کب یہ پابندی ختم ہو جائے گی؟ جب طواف افاضہ کر لے گا، یا طواف زیارہ جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد میں جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، وہ بڑے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد سیدھے چلے جاتے ہیں اور جا کے طواف زیارہ خانہ کعبہ کا 7 چکر اور ایسے صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور پھر اپنے روم پہ جاتے ہیں، وہاں اپنا نہاتے دھوتے احرام چینج کرتے ہیں۔ اگر ایسا بھی کرنا چاہے تو آدمی جا سکتا ہے، اور اگر اس دن نہیں جا سکتا ہے 11 12 یا حتیٰ کہ مکہ سے مدینہ سے جب 13 تاریخ کو جائے تب بھی طواف زیارہ اس وقت نہیں، تو جس دن اس کو اپنے وطن آنا ہے تو طواف وداع کے ساتھ بھی طواف زیارہ کر سکتا ہے۔ طواف زیارہ کی نیت کر لے، طواف زیارہ بھی ہو جائے گا، طواف وداع بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ترخیص ہے اور یہ رخصت ہے اور یہ جائز عمل ہے۔ افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو طواف زیارہ کر لے۔ اب یہ چیزیں ہو گئی تو طواف زیارہ کرنے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب یہ ہے 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو یہ 2 راتیں انسان کو منی میں گزارنی ہیں، اپنے خیمے میں گزارنی ہیں، اور یہ واجبات حج میں سے ایک واجب ہے۔ 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو، اور اگر انسان 13 کو بھی رکنا چاہتا ہے تو ان تینوں دنوں میں یا دونوں دنوں میں کنکریاں جو مارنی ہیں وہ تینوں جمرات کو، جمرے صغریٰ، جمرے وسطیٰ، جمرے کبریٰ، اور کنکری مارنے کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو صبح ہی سے 8 9 بجے سے کنکری مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ عمل خلاف سنت ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت 1 بجے ہے، آپ 11 بجے پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی کنکری مارنے کا جو وقت ہے اس وقت پہ آپ کنکری ماریں گے، اس سے پہلے ماریں گے تو کنکری مارنا درست نہیں ہوگا۔ تو 11 12 اور 13 کو بھی رکھتے ہیں تو کنکری مارنے کا وقت کیا ہے؟ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ تینوں جمرات کو مارنی ہے تو آپ کتنی کنکری لیں گے؟ 21 کنکریاں، 21، یا اس سے بھی 2 4 زیادہ لیں، کوئی محسوس ہو جائے تو۔ جب آپ جائیں گے منی سے اپنے خیمے سے تو آپ کو جمرے صغریٰ، جسے عام زبان میں لوگ چھوٹا شیطان کہتے ہیں، تو جمرے صغریٰ پڑے گا۔ اس کو آپ 7 کنکریاں 7 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے آپ دعا کریں گے۔ پھر تھوڑی ہی چند میٹر آگے جائیں گے، پھر آپ کو جمرے وسطیٰ، درمیانی شیطان، اس کا وہ پلر ملے گا، وہاں بھی آپ 7 کنکریاں 7 بار ماریں اور قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں۔ جب جمرے کبریٰ جو آخری ہے، جو مکہ سے قریب ہے، جو اسے کنکریاں ماریں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے، کوئی دعا آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ یہ 11 تاریخ کو کنکری ہو گئی، پھر 12 تاریخ کو بھی کنکری مارنی ہے۔ اب اگر 12 کو کنکری مارنے کے بعد میں آپ منی چھوڑنا چاہتے ہیں تو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ منی سے آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیے۔ ہاں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ 12 کو بھی آپ رکیے اور 13 کی رات بھی منی خیمے میں گزاریے، اور 13 کو کنکری مارنے کے بعد آپ منی سے مکہ اپنے ہوٹل کے روانہ ہوں۔ یہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن کوئی جانا چاہے 12 ہی کو کنکری مارنے کے بعد تو یہ جائز ہے۔ اس طریقے سے حج کے تمام اعمال مکمل ہو گئے۔ اخیر میں ایک چیز باقی بچی، وہ کیا ہے؟ طواف وداع، الوداعی طواف۔ جس دن آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ کی بس مکہ سے جدہ کے لیے یا مکہ سے مدینہ کے لیے، اور پھر مدینہ سے آپ کی فلائٹ ہو جائے گی، تو آپ کو جو ٹائم دیا گیا، مثال کے طور پر ٹائم دیا گیا کہ 12 بجے آپ کی بس نکلے گی، آپ فجر میں جائیے نماز پڑھنے کے لیے، طواف وداع کر کے آ جائے، 2 4 گھنٹے پہلے آپ طواف وداع کر کے آپ فارغ ہو جائیے۔ کبھی ایسا ہوتا کوئی خاتون ہے کہ طواف وداع کا وقت ہے لیکن اسی وقت اس کو MC کا پیریڈ شروع ہو گیا، اس کی فلائٹ ہے جدہ سے اور
ایک دن 2 دن پہلے یا اسی دن اس کو MC کا پیریڈ شروع ہو گیا، اب وہ بیچاری کیا کرے؟ اس کے لیے طواف وداع معاف ہے، بغیر طواف وداع کیے ہوئے وہ اپنے وطن جا سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی دم یا کوئی فدیہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اور بغیر طواف وداع کیے ہوئے چلا جائے تو ایسے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے انسان کو دم دینا پڑے گا، اور دم دینے کی بنیاد پر طواف وداع جو نہیں کیا ہے، جو واجب چھوڑ دیا تھا، وہ کمی پورا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کو طریق حج آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام عازمین حج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کی توفیق فرما۔